अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज सारा दिन खींचातानी के बावजूद लाहौर में पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट में जमा कराई गई अंडरटेकिंग ट्रायल कोर्ट में जमा कराई जाए। अदालत के मुताबिक इमरान खान अपनी दरख्वास्त सेशन कोर्ट में दायर करे, ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक बयान हल्फी को देखे। हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए दरख्वास्त जो है वो निपटा दी। दूसरी जानिब आज लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कल सुबह 10 बजे तक रोकने के अहकाम जारी किए। अलबत्ता अदालती हुक्म से पहले पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की वजह से लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क से सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे हटा दिया था आर्जी तौर पर, और अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए जारी कार्रवाई को जो था वो रोक दिया था। अब तक होने वाली पेशरफ्त के मुताबिक पीटीआई कारकुनान के साथ झड़पों में 58 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। अलबत्ता सुबह ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए वाज़ेह तौर पर गिरफ्तारी का दावा महज एक ड्रामा लगा जो कि हुकूमत की जानिब से किया गया, जबकि असल नीयत जो पीटीआई ये कह रही है असल नीयत अगवा और उनके कत्ल की है। आंसू गैस और आबी तोपों के बाद अब ये सीधी फायरिंग पर उतर आए हैं, ये पीटीआई का दावा था। आज ही के दिन तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद की 2 टेलीफोन कॉल्स लीक हुई। जब भी ये ऑडियो कॉल्स आती हैं हम पहला सवाल यही उठाते हैं कि ये गैर कानूनी है किसी की फ़ोन टेप करना और फिर उसको रिलीज़ करना। अब जो मुबैना ऑडियो कॉल आई है उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सदर आरिफ अलवी से जो बात की वो आपको सुनवाते। अस्सलाम वालेकुम सर, जहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। जी बिल्कुल, पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराब हो जाए, I think you need to talk to somebody and intervene immediately. नहीं, I have talked. आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ and I'll try to sort. चलो, let me consult with Asad also. क्या है? हाँ। अब इसमें मामला ये कि यास्मीन राशिद की ये जो मुबैना ऑडियो लीक थी सदर आरिफ अलवी से जो वो गुफ्तगू कर रही थी, उसमें वो इकरार कर रही हैं कि हमारे लोगों ने पेट्रोल बम इस्तेमाल किए पुलिस के ख़िलाफ़ और ये मामला जो है ये बिगड़ सकता है। मैंने भी खान साहब से बात की और आप भी खान साहब से बात करें कि थोड़ा सा एक कदम पीछे हटें और तदब्बुर से काम लें। अब यास्मीन राशिद ने जो है बात तो ठीक की है, लेकिन ये अब तकरीबन प्रूव हो चुका है कि पेट्रोल बम इस्तेमाल हुए इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़। और असल जो मामला है वो ये नहीं है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए या ना गिरफ्तार किया जाए। रूल ऑफ लॉ जो है यानी कानून की पासदारी, कानून पर अमल दरामद करना, चाहे मैं सहाफ़ी हूँ या आम पाकिस्तानी हूँ या सियासतदान हूँ, कितने बड़े भी हों, हम कानून को वायलेट नहीं कर सकते। अगर आपको अदालत बुला रही है और आप वहाँ पर पेश नहीं हो रहे और आप ये फरमा रहे हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन उसी दिन आप एक मैसिव रैली जलसे जुलूस आप कर रहे हैं, लाहौर में उन्होंने लीड की, तो सवाल ये फिर बड़ा वैलिड बनता है कि क्या आपकी जान को रैली में ज़्यादा ख़तरा है या एक अदालत के बंद कमरे में। कैरी डेविस जो कि BBC पाकिस्तान की कॉरेस्पॉन्डेंट है, इमरान खान साहब का इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा कि लॉ ऑफ द लैंड तो यही है कि अरेस्ट वारंट आपके आ गए हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिस पर खान साहब ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया। अब खान साहब ये कह रहे हैं उन्हें हिफाजती ज़मानत मिली हुई है और फिर बरतानवी जर्नलिस्ट ने जो है उनसे दोबारा से वही सवालात किए। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि आज सारा दिन आंख मचोली होती रही और जो दुनिया भर का जो मीडिया है, इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती रही कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो शायद पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना उनको बनाया जा रहा है, सियासी इंतकाम का। लेकिन इसमें सियासी इंतकाम कहाँ से आया? देखें, अगर तो तशद्दुद आज होता, खुदा न ख्वास्ता उसमें 2-3 जानें चली जाती। इमरान खान को सिर्फ ये करना है कि आप अदालत चले जाएं, यानी अगर उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है, इस वजह से अरेस्ट नहीं किया जा रहा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया और उन्हें जेल भिजवा दिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा, उन्हें सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें तहवील में लिया जा रहा है कि जनाब आप अदालत नहीं आ रहे तो आपको अदालत में पेश किया जा रहा है। तो इसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन से ज़्यादा जो रूल ऑफ लॉ की एक रिगार्ड करनी होती है एक पॉलिटिकल लीडर ने। देखें, इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशली और जुडिशरी ने खुद फिर नसीम हसन शाह साहब ने तस्लीम भी किया
کہ جوڈیشل مرڈر تھا وہ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ پھانسی کے پھندے کو چوم گئے، لیکن رول آف لا پہ انہوں نے جب ان کی گرفتاری ہوئی کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ جلا دو، مار دو، گرا دو۔ پھر بے نظیر بھٹو نے کافی گرفتاریاں دیں، سالہ سال وہ بھی جیل میں رہیں۔ اسی طرح جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ لندن سے آ رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ وہ جیل جا رہے ہیں، لیکن چونکہ رول آف لا کو رسپیکٹ کرنا ہے، وہ آئے، انہوں نے لینڈ کیا، وہ جیل چلے گئے۔ اسی طرح زرداری صاحب بھی آپ دیکھیں بار بار، پھر شاہد خاقان صاحب جب لاسٹ گورنمنٹ میں، تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اریسٹ ہوئے تو انہیں ان کی گاڑی روکی گئی، انہیں کہا گیا جناب شاہد خاقان صاحب آپ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، نہ تو کوئی کارکنان آئے، نہ تو کوئی لاٹھیاں ہم نے دیکھیں۔ اب وہ گناہگار تھے، وہ بے گناہ تھے، وہ عدالتوں کا کام ہے، لیکن جب آپ کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں اور آپ ایک ہی دم اعلان کر دیتے ہیں کہ جی ہزاروں کارکنان پہنچے، ان کے ساتھ لاٹھیاں ہوتی ہیں اور آج تو پیٹرول بم تک چل گئے، تو ایسے میں پھر لیڈر کو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے اور کارکنان کو ایز اے ہیومن شیلڈ یوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج کا میسج تھا، لیکن حکومت سے جو سوالات بنتے ہیں اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا نون لیگ کے جنرل وفاقی وزیر جناب احسن اقبال صاحب نے۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ جو میرے خیال میں ایز اے پاکستانی اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ تقریباً ہمیں تو یہ لگا کہ ہے ہی نہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ بلنڈر جہاں پہ ہو رہا ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے، عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے، پولیس ہی میں لیٹ ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتے ہیں ہمارے جوان، وہ بھی ہم میں سے ہی ہے نا احسن اقبال صاحب، واپس آ جاتے ہیں۔ 2 دن یہ تماشا چلا، وہ پھر بھی اریسٹ نہیں ہوئے، تو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بالکل فلاڈ نظر آ رہی ہے اس میں۔ بہت شکریہ عادل۔ دیکھیے اصل میں ہمیں معروضی حالات کو دیکھنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی جب ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا جی تو اس کے بعد سے جو پولیس فورس ہے وہ کافی پریشر میں ہے، اور ہم نے کئی مواقعوں پر دیکھا ہے جب فیض آباد کا دھرنا تھا اور بھی واقعات ہوئے کہ پولیس میں بڑی ریلکٹنس ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ کرے، وہ دے پلے سیف۔ اور خاص طور پہ اب جب کہ خان صاحب لاشوں کی سیاست چاہ رہے تھے، اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ایک کارکن جو کہ ٹریفک حادثے میں جس کی جان گئی اس کو جس طرح پلے اپ کیا، اور خود اس کی فیملی نے پھر اس چیز کو کنڈیم کیا، تو ان کی خواہش تھی کہ یہاں پہ بھی 2 4 5 لاشیں گریں اور اس سے پھر وہ اپنی سیاست کو آگے لے کے جا سکیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اور جو پولیس کی انتظامیہ ہے، انہوں نے بہت ایکسٹرا ایفرٹ کی ہوئی تھی کہ کسی قسم کی کیجولٹی نہیں ہونی چاہیے، اور پولیس ساری غیر مسلح تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف کس طرح انہوں نے پولیس کے اوپر پتھر بھی پھینکے، پیٹرول پمپ بھی پیٹرول بامز بنا کے پھینکے، اس سے کئی سپاہی جھلسے، کئیوں کو شدید زخم آئے۔ تو پاکستان کا مقابلہ اب ایک فیشسٹ آؤٹ فٹ کے ساتھ ہے جس کے لیے عمران خان ہے، اور مجھے کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ میں اگر تاریخ میں اس کا پیرلل دیکھنا چاہوں تو پاکستان میں ایک نیا ہٹلر پیدا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر یہ تو احسن صاحب میں اس سے تو ڈس ایگری کروں گا، وہ ہٹلر تو ہم انہیں نہیں کہہ سکتے، لیکن دیکھیں سچویشن جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ بھی اسے کنٹرول کرنے میں ناکام ایسے نظر آ رہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہزاروں کارکنان ہوں گے اور آپ تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ تماشا بنانے کا ایک طرف پی ایس ایل چل رہا ہے، دوسری طرف دیکھیں انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن رہی ہیں۔ آج سارا دن بی بی سی کی ہیڈ لائن تھی یہ 6-7 گھنٹے کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ایک انٹرنیشنل میسج بھی اچھا نہیں جا رہا، اور یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی بھی کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو دیکھیے رہی عادل، ہے۔ تو کیوں پہلی بات یہ ہے اس میں کوئی حکومت کا ایجنڈا نہیں۔ اگر حکومت نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہوتا پہلے 3 مہینے میں گرفتار کر لیتی، 6 مہینے میں گرفتار کر لیتی۔ یہ جو ایپیسوڈ ہے ضروری ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کو پولیس گرفتار کرنے کیوں گئی؟ وہ مسلسل پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، پاکستان کے ججز کی توہین کرتے ہیں، انہوں نے لیڈی جج کی توہین کی، اس کے بعد جب بھی انہیں بلایا گیا کیسوں میں وہ پیش نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کتنا بڑا ڈرامہ ہوا کہ عدالت بیٹھی رہی کہ جی اب آ جائیں، 5 منٹ بعد آ جائیں، 10 منٹ بعد آ جائیں، رات 8 بجے تک جج صاحبان جو ہے انتظار کرتے رہے، پھر کہا اچھا آج نہیں آئے تو کل آ جائیں۔ پاکستان میں کبھی اس طرح کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو آج ہم جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں
میں اس میں بڑی حد تک عدلیہ کا بھی کردار دیکھتا ہوں. وہ کیوں؟ جب وزیر اعظم تھے عمران نیازی صاحب اور عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ پنجاب میں بلدیاتی نمائندے جنہیں برطرف کیا گیا بحال کیا جائے. جی فار 7 months، وہ نہیں بحال ہو پائے. 7 مہینے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ فٹ بال کھیلا. جی ان کے اب حوصلے اتنے بلند ہیں کہ جن کو سپریم کورٹ نہیں پوچھ سکی، اور ابھی بھی اگر سپریم کورٹ نے کہا ریڈ زون میں نہیں آئیں گے، وہ آ گئے ڈنکے کی چوٹ پہ آ گئے اور کہا جی شاید اطلاع نہیں ہوئی ہوئے گی. دیکھیں نا، ہر موقع پہ عدالت سے انہیں ریلیف ملتا رہا، ہر موقع کے اوپر انہیں بیل آؤٹ ملتا رہا. اب ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں، نہ وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ وہ ہائی کورٹ کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ وہ سیشن یا احتساب عدالت کو، نہ الیکشن کمیشن کو. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہٹلر انہیں نہیں کہہ سکتے. جی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہٹلر کا کیا گناہ تھا؟ ہٹلر یہی تھا نا، اس نے بھی اپنی گرم گرم تقریریں کر کے جرمن قوم کو پیچھے لگا لیا اور ان کے اندر ایک جنونیت بھر دی، اور اس کے بعد انہی کے ووٹوں سے اقتدار میں آیا تو اس نے ہر ادارے کو تباہ کر دیا. جرمنی کی اینٹ سے اینٹ بجوا دی جنگ شروع کر کے، دنیا آدھی ماری، اور آخر میں کیا ہوا؟ ایک بنکر میں جا کے خودکشی کر کے مر گیا. لیکن اس کی اکیلی موت کیا وہ جو جرمن قوم کا نقصان کیا، دنیا کو جنگ میں جھونک گیا، اس کا مداوع بن سکتی ہے؟ دنیا کئی چلے ایسے اشرے تک اس کا بھگتتی رہی. خان صاحب نے تو ابھی تک چڑیا بھی نہیں ماری، تو اس میں اس کو ہٹلر سے خان صاحب نے چڑیا نہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے پاکستان میں رول آف لاء کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. وہ شخص کے جو مغربی جمہوریت کا چیمپئن بنتا تھا. دیکھیے آپ نے گنائے سارے، نواز شریف صاحب کی اہلیہ بستر مرگ پہ تھیں. جی وہ کہتے تھے جی مجھے 3 دن کی چھٹی دے دیں، میں ان کو جا کے طبیعت دیکھا ہوں. نہیں جی آپ نے روزانہ حاضری دینی ہے. وہ شخص روزانہ حاضری لگاتا تھا. وہ جب کیس سماعت ختم ہو گئی اپنی بیگم کے پاس گئے، جلدی فاسٹ فارورڈ کر کے، چونکہ الیکشن میں ہمیں ذرا گرانا تھا، ان کی سزا اناؤنس کی گئی. وہ چاہتے تو ہیلے بہانے سے وہاں رک سکتے تھے. اپنی اہلیہ کے پاس جو بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھیں، اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آئے، جیل میں گئے. شہباز شریف صاحب ہر پیشی پر بحیثیت وزیر اعلیٰ بھی پیش ہوتے رہے، جس نے بلایا ہم سب جاتے رہے. میری بازو کا سرجری ہوئی تھی جہاں گولی لگی تھی، اس کی پلیٹس نکالنے کے لیے 19 دسمبر کو. 23 دسمبر کو مجھے نیب نے بلایا. میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں بھیجا، مجھے سٹیچز لگے ہوئے تھے، گئے وہاں پکڑے گئے بڑے خوشی کے ساتھ. خان صاحب کا جو کانڈکٹ ہے when it comes to rule of law، اس پر تو کوسچن مارک ہیں اور ہم نے اٹھائے بھی ابتدائیے میں. لیکن جو کوسچن مارک یہاں پہ اٹھ رہا ہے، جس کی جواب میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ یہ جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے ریاست کی وہ کمزور ہو چکی ہے، اس کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے گا؟ کل اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی ان کو اریسٹ کریں اور پیش کریں، یو آر انیبل ٹو، بالکل صاف. میرا خیال ہے کہ اس میں عدلیہ کو کسی قسم کی نرمی نہیں کرنی چاہیے. اب یہ سوال سیولین ریٹ کا نہیں ہے، یہ رول آف لاء کا ہے، اور خود عدالت کی حکم کا ہے کہ کیا عدالت کی کوئی توقیر اگر نہیں رہے گی، عدالت کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہوتی، عدالت کے پاس کوئی ٹینک تو نہیں ہوتے، عدالت کی تو سافٹ پاور ہوتی ہے نا. اگر عدالت خود ایک شخص کو اجازت دے رہی ہے کہ وہ اس کے نظام کی، اس کے حکم کی بے توقیری کرے، تو پاکستان میں پھر کون سا رول آف لاء رہ جائے گا؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عدلیہ کو بھی ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے. اور اس شخص کا اگر کوئی غرور ہے، اگر اس شخص کے اندر کوئی انا ہے کہ یہ انٹچبل ہے، قانون اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. مجھے آپ بتائیے کہ جن کو آپ انتہا پسند کہتے ہیں، جن کو آپ دہشت گرد تنظیمیں کہتے ہیں، ان میں اور اس رویے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی آپ کے قانون کو نہیں مانتے، وہ بھی آپ کی عدالتوں کو نہیں مانتے، وہ بھی آپ کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سے جنگ و جدل کرتے ہیں. خان صاحب بھی کریں. اور سب سے خطرناک بات کیا ہے کہ خان صاحب اس اپنی پوری ایجیٹیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف. یہ وہ جنگ ہے ہائیبریڈ وار کہ جس میں دشمن ایسے لوگوں کے ذریعے ملک کے اندر کنفیوژن، انتشار پھیلاتا ہے اور اس کو انٹرنلی امپلوڈ کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. عمران خان صاحب اگر واقعی لیڈر ہوتے تو باہر نکل کر خود اپنی گرفتاری پیش کرتے
کہ جی یہ میں آ گیا ہوں, پکڑو مجھے. احسن صاحب آپ نے کہا کہ ان کا غرور ہے, تو ان کا غرور تو آپ توڑ سکتے ہیں. 40 دن کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن میں ان کو اٹھا کے, ان کے سیاسی نظریے کو اٹھا کے باہر پھینک دے, اس کے لیے آپ تیار ہی نہیں نظر آ رہے. کبھی ایک ایکسکیوز کبھی دوسرا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں, خان صاحب پیدا کر کے گئے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو, شاید یہ بھی ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھا کہ ایک گروہ کو وہ آئندہ الیکشن میں استعمال کرنا چاہتے ہوں گے کہ ان کے ذریعے میں اپنے مخالفین کو دباؤ کروں گا اور کے پی کا الیکشن سویپ کروں گا. بہرحال اب وہاں پر ایک سیکیورٹی کی صورتحال ہے, اس پہ وہاں کی حکومت نے, گورنر نے کہا ہے کہ ابھی ہم رسک نہیں لے سکتے کہ الیکشن مئی کے انہوں نے ڈیٹ دی ہے. جی اب وہ مئی کے اندر انہوں نے دے دیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے, میرے لیے زیادہ جو اچنبے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے جس انداز میں اس کیس کو ڈیل کیا ہے, یہ کیس ایک بہت سنجیدہ کیس تھا. اس کو ایک T20 کے موڈ میں, جی ہم 2 دن میں بس ہم اجلت میں آگے نہیں جائیں گے, ٹکا ٹک سمری ٹرائل کر کے ڈسپوز آف کر دیا. اب اس کے جو مضمرات ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا اس کا جو ایک عنصر ہے وہ یہ ہے کہ اب قومی اسمبلی کے الیکشن سے 6 مہینے پہلے پاکستان میں ہمیشہ کے لیے پنجاب حکومت قائم ہوا کرے گی, کیونکہ پنجاب کے الیکشن قومی اسمبلی کے الیکشن سے 6 مہینے پہلے ہوا کریں گے. سائیکل اب آپ نے یہ بنا دیا نا. اس کے نتیجے میں پنجاب میں جو حکومت بنے گی وہ اپنی مرضی کی قومی اسمبلی میں حکومت بنائے گی, چونکہ پنجاب 52% حصہ ہے. نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے پاکستان کی فیڈریشن پہ پنجاب کو ویٹو یا ایک منوپلی کا اختیار دے دیا. اس کے کیا مضمرات ہوں گے فیڈریشن پر اور صوبوں کے اوپر, اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں. دوسری بات, آپ اب اگر کرتے ہیں کے پی اور پنجاب میں الیکشن تو یہ لا محالہ پرانے سینسس پہ ہوں گے, پرانی حلقہ بندی پہ ہوں گے. 4 مہینے کے بعد نئی حلقہ بندی ہو جانی ہے نئے سینسس کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیے کہ 2023 اور 2028 کے درمیان اگر پنجاب اور کے پی میں کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہوگا؟ کیا آپ اس سیٹ کو مفقود کر دیں گے؟ ساری چیزیں اپنی یہ جگہ موجود, ساری لیکن باتیں اب کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے تو اب یہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں باہر صورت الیکشن ہونا چاہیے, اگر یہ ڈسٹورشن ہے, اگر اس کے ذریعے دائمی سیاسی اور جمہوری ملک کے اندر بحران پیدا ہوگا تو ہوتا رہے, ہم نے تو بس یہ کورٹ کے آرڈر ماننے ہیں تو ہم تیار ہیں, ہم کریں گے اس کے لیے آپ تیار ہیں. اچھا احسن صاحب, آخر میں جاتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کیوں طے نہیں پا رہے؟ کیا کوئی ایکسٹرنل, میں سیدھا کھول کے سوال کہہ دیتا ہوں, کیا امریکی کوئی پریشر بھی موجود ہے یہاں پر, کوئی اسٹریٹجک معاملات پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ادروائز تو شرائط تو آپ پوری کر چکے ہیں؟ دیکھیے جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو ہر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن پاکستان کے جہاں تک اسٹریٹجک معاملات ہیں اس کے اوپر قوم یکسو ہے. ہم پیٹ پہ پتھر باندھ سکتے ہیں لیکن کسی اسٹریٹجک چیز کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ تو بڑی ایک ملک کی, ہمارے نیشن کی اس کے لیے بڑی قربانی ہے اور یہ ریزولو ہے. جو آئی ایم ایف کے ساتھ تھوڑی تاخیر ہوئی, میرا خیال ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ جو عمران خان صاحب معاہدہ کر کے گئے ہیں وہ بہت سخت تھا, لیکن چونکہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, ایک بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ سارے کا سارا معاہدہ فرنٹ لوڈ کر رہا ہے کہ جی آپ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے, کیونکہ پہلے حکومت جو تھی وہ عمل نہیں کرتی رہی, تو آپ یہ ساری چیزیں پرائر ایکشن کے طور پہ کریں. تو ہمیں تھوڑا سا جو اس میں ریلیکٹنس تھی یا ہے وہ یہی ہے کہ آلریڈی مہنگائی اتنی ہے ملک کے اندر کہ اگر ہم ان سارے ایکشنز کو فرنٹ لوڈ کرتے تو مہنگائی اور زیادہ ہونی تھی. لیکن باہر صورت اب زیادہ تر وہ ایکشن جو آئی ایم ایف کے تھے جو اس معاہدے میں تھے ان پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے اندر اس میں ہمیں کامیابی ہونی چاہیے, چونکہ غالباً اب آئی ایم ایف کو اس بات کی کنفرمیشن درکار ہے کہ جو پاکستان کے دوست ممالک نے پاکستان کی مدد کرنی ہے, اگر اس کے اوپر ان کو اعتماد ہو جائے یا ان کی تسلی ہو جائے تو جو ہی وہ ہوگی تو وہ دے ول گو. وہ چائنا سے ابھی نہیں ملی؟ نہیں, چائنا نے تو دے دیا, لیکن میرا خیال ہے مڈل ایسٹ کے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے وہ منتظر ہیں, جو ہی انہیں نوڈ آئے گی تو سٹاف لیول کا ایگریمنٹ جو انشاءاللہ ہو جائے گا. احسن اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سنا پروفیسر احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد اسلام آباد کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں جناب جہانگیر جدون صاحب, وہ ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले एहसन इकबाल साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ जो हैं जहांगीर जदून साहब हैं, एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, और बैरिस्टर गौर अली साहब मारूफ लॉयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इमरान खान साहब के भी वो वकील हैं। गौर अली साहब, पहले तो ये जो एक इम्प्रेशन ये मिल रहा है कि इमरान खान साहब को बार बार कोर्ट्स बुला रही हैं, रूल ऑफ लॉ की बात होती है, वो वहाँ पे अपेयर नहीं हो रहे, और फिर जो सिचुएशन हमने पिछले 2 दिनों में देखी जमान पार्क में, क्या अगर वो फिर भी पेश नहीं होते, अब तो दोबारा उन्हें बुला लिया गया है, तो क्या उनके लॉयर्स के लिए या जो ये शोर्टी ये देते हैं उनके लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? मेरा ख्याल है अब वाकई अगर श्योरिटी के बावजूद और अंडरटेकिंग के बावजूद पेश नहीं होते तो फिर तो मुश्किलात होती है। अंडरटेकिंग जो आप देते हैं वो कोर्ट के साथ एक कमिटमेंट है, और जब आप कोर्ट के साथ कमिटमेंट करते हैं वो कंप्लाई विद नहीं करते तो वो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है। लेकिन इस वक्त जो हम उनको अंडरटेकिंग दे रहे हैं, सो वी मीन इट, और खान साहब ने खुद भेजा था और मेरे पास उसकी कापी आई है, और अब कोर्ट में भी हमने उनको सबमिट कर दिया था। अब सिर्फ यह है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम अवॉइड कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको इसका तज़किरा कर लूं कि हमने अवॉइड बिल्कुल नहीं किया। इस कोर्ट में भी एक बेल मैटर में पहले भी इमरान खान साहब पेश हो गए थे, और जहां तक तोशाखाना की कंप्लेंट का ताल्लुक है, ये जब कंप्लेंट आई है तो 7 जनवरी की डेट पड़ी, और 7 जनवरी के बाद कोर्ट ने हमें कहा 31 जनवरी के लिए, और 31 जनवरी को हमने सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल किया और एप्लीकेशन सबमिट कर ली, और उसके बाद कोर्ट ने इसको एडजर्न कर लिया केस को 7 फरवरी को। और 7 फरवरी को जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले वो रीडेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो लिहाजा कोर्ट ने उनको वापस दे दिया 21 फरवरी को। और 21 फरवरी तक जो हमने 3 एप्लीकेशनें दे दी, वो 3 एप्लीकेशनें इस बात की सपोर्ट में थी कि जी डॉक्टरों ने सर्टिफाइड किया था कि खान साहब चल फिर नहीं सकते, और 28 फरवरी तक उनको आराम की जरूरत है। 28 फरवरी को मैं 2 बजे गया था कोर्ट में, और मैंने एक एप्लीकेशन वहां गुजारी थी। एप्लीकेशन में इतना लिखा था कि खान साहब आज आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो कोर्ट में आ जाएंगे और कोर्ट से हाई कोर्ट पर चले जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट और जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उस पर इतना लेट हो गए थे खान साहब कि वो इस कोर्ट में नहीं आ सकते थे। अभी खान साहब हाई कोर्ट में ही थे 4:30 बजे तक, 3:30 बजे जज साहब ने वारंट इशू किया। तो हमारे किसी सूरत ये नहीं था कि हम कोर्ट मैं कतई कलामी की माफी बैरिस्टर साहब, लेकिन 13 मार्च को मंडे को जब उन्हें दोबारा पेश होना था, लेकिन वो लाहौर में एक रैली को लीड कर रहे थे, ये कहते हुए कि मुझे थ्रेट्स हैं तो मैं कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन रैली में ज्यादा थ्रेट होते हैं। ये सवाल तो उठते हैं, और खान साहब को खुद भी अपने कॉन्डक्ट पे सोचना चाहिए, क्योंकि देखें भुट्टो साहब को पता था मुझे फांसी लगाया जा रहा है, वो फिर भी अरेस्ट हो गए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का कॉन्डक्ट देख लें, फिर नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा वो भी आए वापस गिरफ्तारी देने। तो ये एक रूल ऑफ लॉ जो है वो रिस्पेक्ट ये किया जाता है, एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि एक लीडर जो है वो ह्यूमन शील्ड नहीं बनाएंगे अपने वर्कर्स को। ये बड़ा एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। जी आप बजा फरमा रहे, और आज हाई कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया था कि आपने रैली निकाली थी, लेकिन हमारी सबमिशन फकत इतनी थी, उसके साथ हमने ये एप्लीकेशन के साथ इसका तज़किरा जरूर किया था कि अगर रैली में वो जा रहे हैं तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हुए हैं, और इस अदालत के सामने हमने इतनी गुजारिश की हुई थी कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ इतना मौका प्रोवाइड करें कि इसको जुडिशियल कम्प्लेक्स ले जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो सकता, और अगर आप जुडिशियल कम्प्लेक्स में लेके नहीं जाते तो हमें वीडियो लिंक के जरिए से हमें इजाजत दी जाए। बाकी सारे जो लोग हैं वो वीडियो लिंक के जरिए से ई कोर्ट अवेलेबल है, लिहाजा हमें वो आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। ये हमने कोर्ट से ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, जहांगीर जदून साहब, आपने बैरिस्टर गौर अली साहब को सुना, ये कितना इसमें वेटेज है लीगली स्पीकिंग कि जी उनको लाइफ थ्रेट्स हैं, और वाकई उनको हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनकी पूरी सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट को देनी चाहिए, लेकिन क्या वीडियो लिंक्स के जरिए नहीं अपेयर हो सकते? अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता? कोर्ट जो है उनको हो सकता है नेक्स्ट पेशी पे या नेक्स्ट अपीयरेंस पे एग्जेम्प्ट कर दे, पहले ट्रायल को मूव ऑन करने दें, थोड़ा सा आगे चलने दें, क्योंकि इनिशियली जब कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है इलेक्शन कमीशन की, और उसके बाद चार्ज फ्रेम होना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होगा आप केस आगे ट्रायल नहीं हो सकता, और जब चार्ज फ्रेम करेगी कोर्ट तो उसके अंदर भी इनके पास लिवरेज होता है कि कहते हैं ये चार्ज बनता नहीं है, हम जो है इस पे एक्विटल चाहते हैं, ये क्या कहते हैं। अब ये केस को आगे मूव जो है नहीं होने देते, क्योंकि इनको थोड़ा सा खदशा है मेरे ख्याल में कि ये केस ठीक है इनके अगेंस्ट। मतलब मैं ये नहीं कहता अब ये चाहे केस कन्विक्शन का हो चाहे एक्विटल का हो,
تو یہ ایکیوزڈ خود فیصلہ نہیں کرتا کہ میں نے اب کورٹ میں جانا ہے یا نہیں آنا. اس نے کورٹ کا جو آرڈر ہوتا ہے اس کو کمپلائی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے کسی بھی قسم کی اس نے فائل کرنی ہے. پھر یہ سارے وکلاء حضرات جو ہے بڑے بہتر سمجھتے ہیں, اور ان کے عمران خان کے پاس بے شمار ایسے وکیل ہیں اسلام آباد میں, پورے پاکستان کے وکیل ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو اب ان کو میرے حال میں ایک مثال بننا چاہیے کہ کورٹ چاہے ان کی نظر میں کیس نہیں بنتا تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عمران خان خود تو نہیں کر سکتے. یہ تو جیل کے اندر جتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی جینین کیس ہو سکتے ہیں ان کے خلاف. اب 99% جو ہے کوئی بھی ایکوز جو ہے وہ چارج فریم کرنے کے دوران پلیڈ گلٹی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں کیا, حالانکہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا. تو اس کورٹ دیکھیں ایویڈنس کی بنیاد پہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس نے کام یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, تو اکوٹل ہو جاتی ہے. اگر ان کا کیس کمزور ہے ان کو جلدی آنا چاہیے کورٹ میں کہ جی آئے ہیں چارج فریم کریں, آپ کا کیس نہیں بنتا, اکوٹل کریں, آپ الیکشن کمپین کریں. اب ان کو لائف تھریٹ ہے تو پنجاب میں الیکشن کمپین کس طرح کریں گے؟ یہ تو مطلب لیڈ کرنا ہے انہوں نے ہر ریلی کو, تو اس طرح تو پھر یہ تو صرف کورٹ کے لیے اگر ان کو لائف تھریٹ ہے, یہ رسپانسبلٹی آف دا کورٹ تھی. یہ ایشو جو ہے لاسٹ ٹائم ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا جی جس کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں نا عمران خان صاحب, تو اس کورٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ٹو میک شیور کہ وہاں پہ سیکیورٹی ہو, وہاں پہ ایک پرامن ماحول ہو, وہاں پہ وکلاء کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو, وہاں پہ جرنلسٹ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. تو یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, ان کا کام ہے صرف کورٹ کے آرڈر کو اوبے کرنا اور آگے لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ اینڈ مینیج اٹس اون افیئر کہ وہ کس طرح سیکیورٹی کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور پیسفل ایٹماسفیئر پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اب یہ بھی ان کو اچھا جدون صاحب آگے واٹس نیکسٹ, ابھی آگے پروسیڈنگز کس طرح سے ہونی ہے سیشن کورٹ میں؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا جو اریسٹ وارنٹ تھا ان کو کینسل نہیں کیا گیا, what does that mean legally speaking؟ اور یہ آگے اگر سماعت بڑھتی ہے تو کیا ابھی بھی اپیرنس سے پہلے بھی ان کا اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ جوں کا توں موجود ہے اور کل کارروائی ہو سکتی ہے؟ 10 بجے تک تو عدالت نے روکا ہے, 10 بجے کے بعد. دیکھیں جو اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے اس کی جو لیگل بیکنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو جو کورٹ ایشو کرتی ہے وہ اس کو کینسل کرے یا ایگزیکیوٹ کرے. جب تک اریسٹ وارنٹ جو ہے ان فیلڈ رہتا ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا تو وہ ایز اٹ از رہتا ہے, یا کوئی جس طرح ہائی کورٹ تھی وہ اس کو سسپینڈ کر دیتی ہے, وہ کہتی ہے نہیں جی یہ اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں, انہوں نے کہا جی ٹرائل کورٹ میں جائیں. آج انہوں نے جو یہ گور صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے شورٹی پیش کی ہے, وہ کورٹ نے ہمیں دکھائی ہے کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. ہم نے کہا جی اب ایک بڑے سینئر وکیل ہیں, بڑے مطلب نامی گرامی بڑے سینئر وکیل ہیں, اگر وہ ایک ملزم کی, یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے, کوئی وکیل کسی ملزم کی چھوٹی نہیں دیتا, لیکن یہ خواجہ عارض صاحب نے ایک بڑی ریئر ایگزامپل سیٹ کی ہے, کوئی چاہے یہ بیڈ ہے یا گڈ ہے یہ لہذا اس میں ڈیبیٹ ہے, کہ ایک ملزم کی جگہ ایک سینئر وکیل سپریم کورٹ کا وہ یہ چھوٹی دے رہا ہے کہ میں میک شور کروں گا کہ وہ 18 تاریخ کو آئیں گے. اور میں نے ویسے مذاکراً ان سے یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر یہ 18 تاریخ کو نہیں آ گئے تو پھر ہم چارج جو ہے وہ کورٹ آپ پہ فریم کرے گی. ویسے لائٹر ٹون میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے. جدون صاحب شکریہ. گور علی صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے جو جدون صاحب نے کہا؟ بیرسٹر صاحب میں صرف اتنا عرض کروں کہ ہمارا یہ بالکل مدعا نہیں ہے کہ ہم انڈائٹمنٹ کو اوائڈ کریں, نہیں, ہم اس کیس میں اتنا جان سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اس کیس کو اوائڈ کریں. دیکھیے خان صاحب کے جو وہ تھے ڈاکٹر کی ایڈوائس تھی اس کے مطابق میں نے آپ کو کہا کہ صرف 2 تاریخیں ہو چکی تھی, فقط 2 تاریخیں ہو چکی تھی. اس کی طرف سے ہمارے پاس ہم نے اپلیکیشنیں دی تھی کہ آپ ٹائم دے دیں. اب جب کورٹ یہ کرتی تو یس ایک مرتبہ وارنٹ ایشو ہو جائے تو وہ ہوتے, لیکن ٹرائل کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن ہے کہ وہ اس کو سسپینڈ کرے. آج بھی ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ڈیسیجن کے بعد ایک انڈرٹیکنگ آئی ہے اور وارنٹ کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیوزڈ کی پریزنس کو کریں. جس طریقے کی حکومت نے کیا وہاں جو شیلنگ کی ہے, اتنی شیلنگ تو کبھی لال مسجد پہ نہیں ہوئی تھی اتنے بچوں پہ, اور یہ جس طریقے سے ہوئی یہ تو بالکل غلط ہے. کورٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریسٹ سیکیور کر سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ واپس پولیس آتی ہے اور کورٹ کو کہہ دیتی میں نے کوشش کر لی پر میرے ہاتھ نہیں آتا ملزم کے, تو کورٹ نیکسٹ پروسیجر پہ جاتی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پروکلیم افینڈر ڈکلیئر کرے, جس طرح باقی کیسز میں ہوتا ہے. آپ اسی طرح اریسٹ نہیں کرتے. ہم نے صرف اتنا وقت کہا ہے کہ ابھی ہمارا یہ کہنا ہے کہ سر ہم 18 تاریخ کو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.
اب ان دا مین وائل آپ اس پروسیس کو جو آپ نے ایشو کیا ہے اس کو آپ سسپینڈ کر دیں ٹل دین. اور ہائی کورٹ نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ اگر ٹرائل کورٹ سمجھتی ہے کہ آپ کی انڈرٹیکنگ جینوئن ہے تو پھر کورٹ کو ایکسپٹ کرنی چاہیے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل کورٹ ہماری یہ انڈرٹیکنگ ایکسپٹ کرے گی. خان صاحب کی طرف سے آئے گا اور جب ہم نے خود دیا, وکیلوں نے دیا اور خواجہ حارث صاحب نے بھی دیا, تو امید ہے انشاءاللہ کورٹ ایکسپٹ کرے گی. ٹھیک ہے. بیرسٹر گور علی صاحب اور جہانگیر جدون صاحب, تھینک یو سو مچ. اور ہم سب کو بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ اب 18 مارچ کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. بڑی ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ آج جو جی بی پولیس کے جو جوان وہاں پر ڈپلوائے تھے زمان پارک میں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے, انہوں نے خبریں یہ ہیں کہ جی انہوں نے بندوقیں تان لی تھیں اور وہ لاہور پولیس سے لڑ رہے تھے. کتنی صداقت ہے اس میں؟ بریک کے بعد لیٹس فائنڈ آؤٹ. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت گلگت بلتستان کے چیف منسٹر خالد خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو جی بی پولیس کے اہلکار خان صاحب کی سیکیورٹی پر وہاں مامور ہیں, تعینات ہیں زمان پارک میں, بہت بڑے الزامات لگے کہ انہوں نے بندوقیں تانی تھیں لاہور پولیس پر اور وہ لٹرلی لڑ رہے تھے تحریک انصاف کی صفوں میں اندر جو لاہور پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف. یہ آپ تو سی ایم ہیں, ایسا آپ کی موجودگی میں کیسے ہوگی, اور آپ خود بھی زمان پارک میں موجود تھے؟ اچھا, میں سب سے پہلے دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. آپ نے اس سب کو کہا کہ یہ ہوا ہے اور آپ نے مجھ سے سوال یہ پوچھا کہ آپ کی موجودگی میں یہ کیوں ہوا. آپ جواب یہ دے دیں نہیں ہوا نا سی ایم صاحب, تو بس آگے چل رہے ہیں نا, خبر کو آگے بڑھا رہے ہیں. جی بڑھائیں. جی 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 بات یہ ہے کہ جو یہ الزامات لگا رہے ہیں یہ سب بیس لیس ہے, جھوٹ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اب معذرت کے ساتھ انتہائی بدنیتی پر مبنی ہے یہ, اور مجھے کافی تکلیف اور دکھ پہنچا ہے ان سٹیٹمنٹس کے اس کے اوپر. اب اگر فرض کریں مطلب وہ گرفتار نہیں کر پائے, پبلک کنٹرول نہیں ہوئی, تو اب میں سامنے آیا تو میرے پہ الزام یا میری سیکیورٹی پہ الزام, اور اگر میں نہیں ہوتا تو کسی اور پہ الزام لگانا. اس میں خالد صاحب مجھے یہ بتائیں, چلیں یہ تو آپ کلیئرلی ڈینائی کر رہے ہیں اور آپ نے اس سے پہلے بھی میڈیا سے بات کی ہے, کیا لاہور پولیس نے آپ سے مدد مانگی تھی کہ جی آپ ہمیں نفری بھجوائیں اور عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے؟ نہیں سر, آپ کو پتہ ہے لاز یہ ہیں کہ اگر جی بی پولیس کہیں بھی جاتی ہے, ایون مجرم گرفتار کرنے بھی جاتی ہے, تو آپ کو مقامی پولیس سے اجازت لینی پڑتی ہے باقاعدہ, اور انہی کے کمانڈ میں. آپ کو کس نے کہا کہ زمان پارک میں ہماری پولیس ڈپلائیڈ ہے؟ تو یہ جو سر یہ بھی آپ ڈپلائیڈ ہی نہیں ہے جی بی پولیس وہاں پہ. دیکھیں اب بات یہ نا کہ آج آپ نے پورے نیوز پہ چلا کہ ادھر جی بی پولیس تھی. اب وہ جو جی بی پولیس تھی وہ ایکچولی سی ایم سیکیورٹی تھی جو میرے ساتھ موو کرتی ہے. اب ادھر میرے انٹیریئر منسٹر فریکوینٹلی آتے جاتے رہتے ہیں, تو 5-6 پولیس والے ان کے ساتھ ہیں, لا منسٹر ہے, ٹورسٹ منسٹر, ہماری جو کیبنٹ کے 14 منسٹرز ہیں وہ فریکوینٹلی آ جا رہے ہیں. تو مطلب سر آپ یہ کہہ رہے ہیں سی ایم صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی اپنی ذاتی سیکیورٹی کے علاوہ جی بی پولیس کے کوئی اہلکار جو ہیں اسپیسیفکلی زمان پارک میں ڈپلوائے نہیں تھے؟ ایگزیکٹلی, مطلب میرے ساتھ سیکیورٹی ہے, منسٹرز کے ساتھ سیکیورٹی ہے, اور مجھے جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ اس سیکیورٹی کے اوپر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر ایشو بنا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زمان پارک کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے. مطلب یہ تو انتہائی کوئی ناجائز بات ہے. نہیں, یہ تو بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں سی ایم صاحب. اس کا مطلب یہ کہ لیکن یہ جو آپ کی سیکیورٹی ہے یا جو وزراء کی سیکیورٹی ہے, ایک اور اہم بات کرتا ہوں سر, میں ایک سوال کر لوں, یہ جو آپ کی سیکیورٹی ہے یہ بھی خان صاحب کو تو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی, ان کو تو سیکیورٹی نہیں دے سکتی, اور نہ زمان پارک. کہا کہ انہوں نے خان صاحب کو پروٹیکٹ کیا, انہوں نے تو اس دفعہ مجھے بھی پروٹیکٹ نہیں کیا, اور تقریباً آدھا دن اور ایک رات ہماری آپ یہ سمجھیں کہ آئی جی اور پنجاب پولیس کی ہی فرمائش پہ, کیونکہ پنجاب کے آئی جی کو بڑا ایشو تھا, پتہ نہیں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ سی ایم صاحب ہیں تو سی ایم کی سیکیورٹی اندر یہ کرے وہ کرے, تو مجھے آئی جی نے کال کی. میں نے کہا کہ لے کے جاؤ اس سیکیورٹی کو, بے شک لے کے جانا. اور کافی مجھے مطلب یہ سمجھیں کہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا
میری سیکورٹی سائڈ کر دی گئی اور وہ پنجاب میں کی جو پولیس کی ہماری جو ایلیٹ کی پائلٹ تھی اس کے ساتھ آپ زمان پارک میں خان صاحب کے گھر سے پیچھے بیک سائڈ پہ جو ٹھنڈی سڑک ہے جہاں پہ آپ نے وہ اب جو ایک بینک بھی ہے بڑا ان کا آفس ہے اس کے پاس کہیں یہ گاڑیاں اور میری جو سیکورٹی تھی وہ ادھر کھڑی رہی. اچھا تو ایکچولی میں زمان پارک کے اندر میرے ساتھ میرا پی ایس او وہ رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ہم تقریباً آپ یہ سمجھیں 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے میں ہم بغیر سیکورٹی کے میں ادھر رہا ہوں. اچھا تو سی ایم صاحب یہ ایک تو یہ کہ آپ کے وزراء جتنے بھی تھے وہ یہ ٹوٹل سیکورٹی اہلکار کتنے تھے جو آپ کی اور ان کی حفاظت پر مامور تھے جی بی پولیس کے؟ اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنی سیکورٹی کی اگر تعداد ہے تو یہ 12-13 سے جو میری پوری جو اسکواڈ ہے پائلٹ ہے ان سب کو ملا کے 12-13 جوان سے اوپر نہیں ہوں گے ٹوٹل. ہاں اس میں شاید ڈرائیورز بھی لیکن مجھے ایکچوئل فگر کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پنجاب پولیس نے ہٹوا دیا تھا وہاں سے, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں؟ مطلب مجھے تو میرے آئی جی نے فون کیا نا. اچھا اور پھر اس کے بعد دوسری سر جو یہ چیز پھر آپ کے آئی جی کو کیوں معطل کیا گیا اگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ جی وہاں پر تو کوئی سیکیورٹی خان صاحب کو ہم نے دی نہیں تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا چیف منسٹر کے ساتھ سیکیورٹی بھی نہیں ہے اس کے باوجود سیکیورٹی پہ الزام لگ رہا ہے تو پھر آئی جی کیوں دیکھیں پھر تو الزام بھی نہیں لگنا چاہیے تھا نا. میرے خیال میں اس الزام کو مرچ مسالہ دینے کے لیے اور اس کے اوپر مزید سنسنی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے آئی جی کو پوسٹ آؤٹ کر دیا. اور آپ یہ بالکل وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جی بی اگر بعد میں ثابت ہو جاتا ہے سر کہ ایسا ہوا تو سی ایم صاحب مس اسٹیٹمنٹ ہوگی پھر آپ بات اس طرح ہے کہ ہماری خواہش ضرور تھی کہ ہم زمان پارک میں خان صاحب کو سیکیورٹی دیں جو کہ پنجاب کی پولیس نے ہماری آئی جی کو کنوے کیا. تو ریٹن میں انہوں نے کوئی ہمیں نہیں کہا, ریٹن میں انہوں نے کوئی کنوے نہیں کیا جو کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے ریٹن میں لکھ کے دیں, ریٹن میں انہوں نے کوئی کنوے نہیں کیا. اور کیونکہ یہ ہمارے لیے ایز اے پارٹی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل کو آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی سیکیورٹی لائف جو ان کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بالکل سب کی ہے ان کی بھی ہے. تو سی ایم صاحب جب آپ نے ریکویسٹ میرا سوال سر اس پہ کل کو جس حساب سے پنجاب پولیس کے اوپر مطلب جو 78 ایف آئی آر ہیں اور پنجاب پولیس کے جی آئی ٹی کے جو ہماری ریزرویشن ہے کل کو کوئی بھی انسیڈنٹ ہو گیا پنجاب پولیس ہمیں بھی کہہ سکتی تھی نا کہ جی آپ جی بی گورنمنٹ آپ اپنی سیکیورٹی دیتے ہم نے کب روکا ہے, کل کو یہ بھی سوال کہتے. تو اس لیے میں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اگر تم نہیں اس کو چاہ رہے ہو تو تم ریٹن میں ہمیں کہہ دو کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو مطلب رائٹنگ میں مطلب آپ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی پنجاب پولیس سے. چلیں خالد خورشید صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین آپ نے سنا جی بی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ یہ ہے تو بڑا ٹال کلیم کیونکہ سارا دن یہ خبریں چلیں کہ جی بی کے پولیس اہلکار وہاں پر تعینات تھے اور وہ باقاعدہ تحریک انصاف کے کارکنانوں کے ساتھ مل کر پولیس کے خلاف جو بھی وہ کر رہے تھے پیٹرول بم جو بھی چیزیں ویزیں ہیں. لیکن جی بی کے جو سی ایم ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا بلکہ یہاں تک کہہ گئے کہ کوئی اہلکار جو ہے وہ جی بی پولیس کا عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے تعینات نہیں تھا. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @AdilShahZeb. اجازت دیجیے, خدا حافظ.